नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पुलिस इनकाउंटर में लोग मारे जाते हैं और फिर बाद में ये कहा जाता है कि पुलिस ने जानबूझकर इनका इनकाउंटर किया है, यानी इनका कत्ल किया है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान निज़ामाबाद में एक नौजवान शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ और इस कदर ज़्यादा ज़ालिमाना अंदाज में इनकाउंटर हुआ कि उसके अरकान ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि शेख रियाज को पुलिस ने हिरासत में रखकर इंतहाई शदीद ज़दोकोब किया। और हद तो ये है कि उसके सारी उंगलियां तोड़ दी और उसके ज़ख्मों पर, यानी उसके जो जिस्म पर ज़ख्मों के एक निशानात भी थे। और जब घर को मैयत लाई गई और देखा गया तो उसका सारा सर जो है वो फिर रहा था ये गर्दन से, तो इसका मतलब ये है कि उसकी गर्दन भी तोड़ दी गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही करीबी फासले से उसे गोलियां मारी गई। और ये भी कहा जा रहा है कि ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उसे, यानी शेख रियाज को प्रमोद जो कांस्टेबल था जिसके बारे में कहा जाता है कि रियाज ने उसे चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया था, तो बहरहाल उसके ख़ानदान के सामने उसको लेकर उसके ख़ानदान को निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, चौथी मंजिल पर ले जाया गया और उनकी नज़रों के सामने शेख रियाज को गोली मार दी गई। और कहा यह गया कि शेख रियाज ने बंदूक खींचने की कोशिश की थी, यानी छीनने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर कई हलाकतें हो सकती थी, आवाम को नुकसान पहुँच सकता था। जबकि निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो चौथी मंजिल पर वार्ड है वो जेल वार्ड है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है और वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ बिल्कुल ये अलग थलग, यानी आइसोलेटेड वार्ड उसे कहा जा सकता है। तो बहरहाल कई एक शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि शेख रियाज के अरकान ख़ानदान ख़ास तौर पर उनकी जो माँ है ज़ईफ़ुल उमर, वालिद तो इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन ज़ईफ़ुल उमर माँ जो है ज़रीना बेगम जिनका नाम है, उन्हें उनकी उम्र 60 साल से तजावज़ कर गई है। और फिर उनकी अहलिया जो है सुनोबर नाज़नीन, उन्हें और उनके दो बच्चों को, एक बेटी जो बड़ी है उसकी उम्र 7 साल है और बेटा जो है उसकी उम्र सिर्फ 6 साल है। इन तमाम को गिरफ्तार किया गया, पुलिस हिरासत में रखा गया और इस ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें बुरी तरह टार्चर किया गया। आज इस ख़ानदान ने MBD के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के साथ न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से दफ्तर सियासत पहुंचकर मुलाकात की और अपनी गमगीन दास्तान सुनाई और कहा कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है और इसकी गैर जानिबदाराना और आज़ादाना व मुनसिफाना तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह पुलिस हिरासत में टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कहा गया उस ज़ईफ़ खातून ने कि मेरे पैर चीर दिए गए और नाजुक आज़ा जो होते हैं, वाइटल यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि आज़ाए नाजुक जो होते हैं उसमें मिर्ची डाल दी गई, आँखों में मिर्ची डाल दी गई और उनके कपड़ों में मेंढक छोड़े गए। इसी तरह उस शेख रियाज की अहलिया के साथ भी किया गया, उनके बच्चों के साथ भी किया गया है। ये कहा जाता है ख़ुद बच्चों ने ये कहानी सुनाई है और दास्तान सुनाई है, अलमनाक दास्तान जनाब आमिर अली खान को। जिस पर आमिर अली खान साहब काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि यकीन मानिए कि एक तो माँ बाप ने अब बाप तो नहीं रहा बच्चों के, अब उनकी तालीम का, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का ये बहुत ज़्यादा मसला है और इस मसले को तमाम मिल्लत इस्लामिया को दूर करना चाहिए। इस सिलसिले में जनाब आमिर अली खान ने तयख़ुन दिया कि हम इनकी माली लिहाज से हर तरह मदद करेंगे। उन्होंने यह तयख़ुन दिया और शेख रियाज की वालिदा ने उनके हक़ में दुआ की। तो बहरहाल ये इससे पहले आपको नाज़रीन बता दूं कि DGP से भी मुलाकात की इस ख़ानदान ने और बाज़ाब्ता एक नुमाइंदगी की, यादाश्त पेश की और कहा कि अगर ये सरे वाक़े की गैर जानिबदाराना, आज़ादाना, मुनसिफाना तहक़ीक़ात नहीं की जाएगी तो फिर हम हाई कोर्ट से रुजू होंगे। और इस मौके पर जनाब अमजदुल्ला खान खालिद और फिर जो तर्जुमान हैं MBD के वो और दूसरे भी मौजूद थे। बशारत अली जो है वहाँ के निज़ामाबाद MBD के सदर है वो भी मौजूद थे। तो बहरहाल सज्जाद साहब हमारे दरमियान हैं। सज्जाद साहब भी काफ़ी मुतासिर हैं उस ख़ानदान को देखकर। तो सज्जाद साहब आप देखेंगे कि शिवधर रेड्डी जो DGP है उन्होंने भी इस ख़ानदान से मुलाकात की, उनके ख्यालात की
پوری تفصیل سے سماعت کی اور کہا کہ ہم جو کچھ کرنا ہے کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کیا اس طرح کے مقدمات میں یعنی شفاف اور منصفانہ کارروائی کرے گی؟ دیکھیے، ماورا قتل کیس ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پہلے 2-3 دن تو لوگوں کو، جب نظام آباد میں یہ واقعہ ہوا تھا، شیخ ریاض کو جو ہے پہلے پرمود کی موت ہوتی ہے، پھر شیخ ریاض کے فرار ہونے کی خبر آتی ہے، پھر 2 دن بعد شیخ ریاض کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جیل میں لے جایا مطلب تھانے میں لے جایا جاتا ہے، پھر 3rd ڈگری استعمال کی جاتی ہے. اور اب ہم جو حقائق سمجھ میں آ رہے ہیں دل دہلا دینے والے ہیں. جی تو اس کو پہلے اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں، گردن کی ہڈی توڑی جاتی ہے، پوری طریقے سے اس کو جو ہے مردہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو اسپتال میں جو ہے ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، پھر اسپتال میں اس کو گولی ماری جاتی ہے. یقیناً یہ ایک جو ہے قتل ہے. نظام آباد میں بھی، نظام آباد کے مختلف جو ہے تنظیموں کی جانب سے جو ہے 2-3 دنوں کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کچھ مطلب صحیح نہیں ہے. ایک تو پرمود کی جانب سے ہراسمنٹ کی جو ہے شیخ ریاض کو خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہے کیس ختم کرنے کے لیے رشوت کی. دیکھیے، یہ بہت بڑا جو ہے یقیناً یہ مسئلہ ہے. اور یہ پولیس میں جو ہے یہ جو معاملہ ہے اس پہ پوری جو ہے طور پہ بہت ہی غیر جانبداری کے ساتھ، بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، بہت ہی شفافیت کے ساتھ اگر اس معاملے کی جانچ کی جائے تو یقیناً جو ہے ایک دل دہلا دینے والی کہانی نکل کے سامنے آئے گی. اب امجد اللہ خان خالد جو MAT کے جو ہے ترجمان ہیں، انہوں نے باضابطہ اس فیملی کے ساتھ، یہ شیخ ریاض کی بیوہ اور جو ہے ایک بچی ایک بچہ، چھوٹے سے بچے ہیں وہ، اور پھر ماں کے ساتھ وہ جو ہے آج حیدرآباد میں DGP کے دفتر گئے. DGP کو جو ہے بابطہ سنائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ مطلب ہے کہ ظلم و ستم کیا گیا. دیکھیے، کسی مجرم کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو شیخ ریاض کی والدہ، اہلیہ اور بچوں کے ساتھ جی کیا ہاں، گیا. جی ہاں، اتنے معصوم چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھیں گے افسوس کی بات ریاض ہے. صاحب، چھوٹے بچوں کو اذیت دی گئی. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے آنکھوں میں مرچیاں ڈالی گئیں، چھوٹے بچوں کو جو ہے بری طریقے سے مارا پیٹا گیا. کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا یہ جو ہو رہا ہے، کیا یہ انسانوں کی جانب سے ایسا جو ہے توقع کی جا سکتی ہے؟ اس طرح کی جو حرکتیں کی گئی ہیں اور اس طریقے سے فیملی کے ارکان کو دیکھیے. سپریم کورٹ نے UP میں جب گھر گرائے جاتے تھے، کسی لڑکے کی جانب سے پتھر مارا جاتا اور اس کے جواب میں اس کا گھر گرایا جاتا، تو سپریم کورٹ نے پہلے صاف طور پہ کہا تھا کہ ایک شخص کے جرم کی سزا اجتماعی طور پہ نہیں دی جا سکتی. تو یہ شیخ ریاض نے جرم کیا نہیں کیا ابھی واضح نہیں ہے. جی پرمود اس کے گھر آیا تھا معاملہ جاری کرنے کے لیے، پیسوں کے اصول کے لیے، اور پھر وہ اس کو اپنے اسکوٹر پہ لے کے جاتا ہے، اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس کو گھر سے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کیا ہوا، کیا جھگڑا ہوا، کس طرح کا جو ہے معاملہ ہوا، مرڈر کیسے ہوا، کیا واقعی یہ مرڈر تھا، اور شیخ ریاض نے کیسے جو ہے اس پہ چاقو سے وار کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اندھیرے میں ہیں. صرف یہ خبر آئی کہ پرمود کی موت ہو گئی، جو ہے کانسٹیبل تھا. جی پھر جی اس کے بعد جو ہے شیخ ریاض کو اور اس کی فیملی کو جو اذیت دی گئی ہے اور جس طریقے سے شیخ ریاض کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا سنگین معاملہ ہے. اور یہ معاملہ جو ہے ہماری پولیس پہ بھی جو ہے سوالیہ نشان بالکل. لگاتا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ DGP نے جب ان کی سارے باتیں سن لی ہیں، ان کی بابطہ سن لی ہے، انہوں نے تحریر میں بھی جو ہے DGP سے جو ہے شکایت کی ہے اور یہ اپیل کی ہے کہ سارے معاملے کی جو ہے انکوائری کی جائے. تو اب ریاستی سرکار کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں دیکھے کہ ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے. ورنہ دیکھیے جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں وہ آگے چل کے ایک سنگین شکل اختیار کر سکتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات دیکھیں گے کہ یہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو رشوت ستانی یا کرپشن کا جی نظام ہے اس پر بھی یہ واقعہ روشنی ڈالتا ہے. جی مثال کے طور پر ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں تک زرینہ بیگم کا سوال ہے، یعنی شیخ ریاض کی والدہ کا سوال ہے، انتہائی بیماری کی حالت میں ہیں وہ، اور وہ بڑی مصیبت سے حیدرآباد آئی ہیں اور انہوں نے آج نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان سے ملاقات کی. تو بہرحال DGP کو جو نمائندگی کی گئی ہے یا جی میمورنڈم جو دیا گیا ہے، یادداشت جو دی گئی ہے،
اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرمود جو تھا یعنی پرمود کمار پولیس کانسٹیبل جس کی موت ہوئی، تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں ماں نے الزام عائد کیا کہ پرمود نے اب ان کے بیٹے سے 3 لاکھ روپے یعنی رشوت طلب کی اور کہا کہ اگر تم 3 لاکھ روپے دو گے تو تمہیں مختلف کیسوں سے بچا لوں گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس خاتون نے یہ بھی کہا کہ شیخ ریاض نے 10,000 روپے اسے ادا کیے اور پھر ان کی والدہ کے زیورات منا پورم فائنانس لمیٹڈ میں جمع کروا کر 19,499 روپے حاصل کیے اور وہ بھی رقم اسے ادا کر دی گئی۔ لیکن جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ 3 لاکھ روپے کا سوال ہے، ایک کانسٹیبل 3 لاکھ روپے طلب کر رہا تھا اور آپ کو بتا دوں کہ 3 لوگ جو سوار تھے، ایک تو گاڑی جو چلا رہا تھا وہ تو کانسٹیبل تھا، پھر بیچ میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ ریاض تھا اور پیچھے اس کا بھانجا تھا، کس کا؟ ہمارے پرمود کا بھانجا۔ تو یہ تو ایک کانسٹیبل رہ کے اپنے بھانجے کے ساتھ ایک مجرم کو کیسا لے کے جا رہا تھا، ایک سوال ہے، ایک ملزم کو کیسا لے کے جا رہا تھا یہ سوال ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کا جو راستہ تھا بالکل 10 منٹ کا راستہ تھا، 35 منٹ کے بعد یہ پہنچے وہاں پر، CCTV جو کیمرے ہیں وہ چیک کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس خاندان نے جو الزام عائد کیے ہیں اور ہراسانی کے الزامات عائد کیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کیا گیا، ہماری حفاظت کو یقینی نہیں بنایا گیا تو پھر ہم ہائی کورٹ سے رجوع ہوں گے، اس طرح DGP کو بتا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ DGP کیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی شیخ ریاض کے بارے میں ان کی والدہ، ان کے ماموں وغیرہ نے اور ان کی بیوی نے، ان کے بچوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ نوجوان جس کی عمر صرف 30 سال تھی، نہ گٹکے کا عادی تھا، نہ سگریٹ کا عادی تھا، نہ شراب کا عادی تھا، نہ کوئی بری یعنی عادات کا شکار تھا۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیخ ریاض کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاں گینگ سے تعلق رہتا تھا، کسی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 22 مقدمات میں وہ ملوث تھا کیونکہ وہ ایز اے ریکوری ایجنٹ کام کیا کرتا تھا۔ جو گاڑی جو قرضوں پر دی جاتی ہے وہ ریکور کرتا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس دوران اس نے کچھ گاڑیوں کو فروخت کر دیا تھا۔ وہ صرف وہی مقدمات ہیں اور دوسرے کوئی مقدمات نہیں تھے اس طرح کے۔ ان کے والدہ نے بھی دعویٰ کیا ہے اور دوسرے جو افراد ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو خبر رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ کس طرح کے اقدامات کرتی ہے، کیا حقیقت میں آزادانہ تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے لیے وہ کھل نائک بن گئے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر پابندی کیوں عائد کی گئی، انہوں نے جلا وطنی کیوں اختیار کی ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ BJP حکومت میں BJP نے دیکھا کہ کس طرح ذاکر نائک کے جو جلسے ہوا کرتے تھے اس میں وہ مختلف مذاہب کا تقابلی جائزہ لیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہائیلی ایجوکیٹڈ انتہائی تعلیم یافتہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں نے دامن اسلام میں پناہ لینی شروع کر دی تھی۔ وہ بہت ہی برا لگا BJP کو اور سنگھ پریوار کی تنظیموں کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئی اور بنگلہ دیش میں ایک نوجوان نے کہا کہ ہم ذاکر نائک کے لیکچر سے متاثر ہو کر ہم نے ایک بیکری پر حملہ کیا، دہشت گردانہ حملہ کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش میں خود وہاں پر پیس TV پر پابندی عائد کر دی گئی، پھر ہندوستان میں پیس TV پر پابندی عائد کر دی گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک فی الوقت ملیشیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اب بنگلہ دیش میں جہاں پر ڈاکٹر محمد یونس کی حکومت ہے، شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے برخلاف اس حکومت نے انہیں مدعو کیا ہے 1 ماہ تک وہ بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے اور ان کا دورہ جو شروع ہونے والا ہے وہ 28 نومبر سے یہ دورہ شروع ہوگا اور 20 دسمبر تک کو ختم ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین اب سجاد صاحب آپ دیکھیے کہ ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خطابات سے متاثر ہو کر دہشت گردانہ حملہ کیا، جبکہ آپ اندازہ کیجئے BJP کے کئی لیڈروں نے اور سنگھ پریوار کے کئی لیڈروں نے اور کئی خود ساختہ سادھو سنتوں نے جس انداز میں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی بات کی تھی، وہ بیانات سن کر ہجومی تشدد میں بے شمار مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کسی کو گرفتار کیا گیا؟ کیا کسی کو جلا وطن کیا گیا؟ کیا کسی کے خلاف ED نے کارروائی کی؟ کیا کسی نے ان کے جو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جس انداز میں ان کے دفاتر ہے اس پر دھاوے کیے؟ کچھ نہیں ہوا ہے۔ ذاکر نائک کو محض نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کی ساری جو ہے انڈیا میں جو جائیداد تھی وہ ضبط کر لی گئی اور جو ہے سیل کر دی گئی اور پھر ان کے جو ہے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے، ان کے ادارے کو بند کر دیا گیا، ان کے ادارے پہ بین لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجبوراً ان کو جو ہے یہاں سے انڈیا سے جو ہے باہر جانا پڑا اور پھر وہ جو ہے آج ملیشیا میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ملیشیا کی حکومت نے ان کو اچھا خاصا جو ہے
بہت جو ہے عزت دی ہے اور بہت زیادہ جو ہے مقام دیا ہے۔ ملیشیا کی حکومت نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ ہم جو ہے ذاکر نائک کو شہریت بھی دے دیں گے، لیکن جیسا کہ ذاکر نائک نے خود کہا ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں اور میں ہندوستان میرا وطن ہے اور میں ہندوستانی ہی رہنا پسند کروں گا۔ تو بہرحال جو ہے ذاکر نائک کے ساتھ موجودہ سرکار میں یقیناً ناانصافی ہوئی ہے، بالکل اور شیخ حسینہ کے جب تک وہ اقتدار میں تھی بنگلہ دیش میں، اس وقت تک جو ہے وہاں پہ بھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے بنگلہ دیش کے۔ شیخ حسینہ کے خاتمے کے بعد وہاں پہ جو ہے طلباء کے احتجاج کے بعد ایک نئی جو ہے وہاں پہ حکومت بنی۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو ہے اس نئی حکومت میں بلایا گیا ہے ذاکر نائک کو، تو یقیناً دیکھیے ذاکر نائک تو جائیں گے وہاں پہ، کیونکہ حالیہ دنوں میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو ہے گزشتہ برس ذاکر نائک نے جو ہے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا، اور پاکستان میں بھی انہوں نے بہت سارے جو ہے پروگرام کیے تھے، اور پاکستان میں بھی ان کو بڑے تنازعات کا جو ہے نشانہ عجیب و غریب باتیں کی تھی وہاں پر انہوں نے، پاکستان پتہ کے نہیں کیا بات ہے، بالکل بڑے تنازعات کا شکار رہے تھے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کا جو ہے اپنے دورے کے دوران کس نوعیت کے بیانات ہوتے ہیں، اور پھر یقیناً دیکھیے انڈیا میں بھی جو ہے ان کے خلاف مقدمات زیر دورہ ہیں۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اس سلسلے میں کیا رد عمل آتا ہے۔ اب تو بہار میں الیکشن جاری ہیں، تو حکومتیں کوئی جو ہے موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑے، خاص طور پہ جو ہے بی جے پی دائیں بازو کی جو جماعت ہے وہ خاص طور سے جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنانے کا، کیونکہ اب اس کو الیکشن فیس کرنا ہے بہار میں۔ تو بہرحال دیکھیے ایک نفرت کی ایک نئی فضا پیدا کی جائے گی، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد کے جوبلی ہلز حلقہ اسمبلی کا سوال ہے، وہاں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 11 نومبر کو رائے دہی ہوگی، 14 نومبر کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب چیف منسٹر ریونت ریڈی پوری طرح میدان میں اترنے والے ہیں۔ کل یعنی 28 اکتوبر کو ان کی ملاقات ہوگی فلم انڈسٹری کے یونینوں سے، تقریباً 27 یا 28 یونینوں سے ان کی ملاقات ہوگی، اور یہ جو ملاقات ہوگی پولیس گراؤنڈ یوسف گڑے میں منعقد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ریونت ریڈی 30 اور 31 اکتوبر کو جوبلی ہلز کے مختلف علاقوں میں روڈ شوز کریں گے، اور پھر 4 اور 5 نومبر کو بھی دوبارہ وہ روڈ شوز پر نکل جائیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ ریاستی کابینہ کو بھی انہوں نے پوری طرح جھونک دیا ہے کہ آپ انتخابی مہم چلائے، اور 3 جو ریاستی وزراء ہے وہ خاص طور پر بوتھ مینجمنٹ ہے ان کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جوبلی ہلز میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ ویسے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ساکھ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ KCR بھی اور KTR کی بھی داؤ پر لگی ہے ساکھ، اور اسدالدین اویسی کی جو عزت ہے وہ بھی، اسدالدین اویسی کی عزت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب یہ کہنا ہے کہ اب یہ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، اب کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نوین یادو کی تائید کرتے ہیں، نہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ کل انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا، ایسے دورہ کیا جیسے کہ وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کی انتخابی مہم چلا رہے ہوں۔ لیکن جہاں تک بہار کا سوال ہے ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بہار کے 243 جو اسمبلی حلقے ہیں اس میں 53 حلقے یعنی 53 حلقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی بغیر مرضی کے بغیر کوئی منتخب نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کی ہار یا کسی کی جیت کے لیے مسلمان بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کاٹھیار جو ہے وہ ایک ضلع ہے، کشن گنج جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اراریا ہے، اور پورنیا ہے، دربھنگا ہے، سیتامڑھی ہے، اور ایسٹ چمپارن، ان اضلاع میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اضلاع میں تقریباً 53 حلقے ایسے اسمبلی ایسے ہے جہاں پر مسلمان کسی کو جتا بھی سکتے ہیں، کسی کو ہرا بھی سکتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے یقیناً دیکھیے ایک تو جوبلی ہلز کے الیکشن کی آپ نے بات کی، یہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہے BRS اور کانگریس کے مابین، اور جو ہے کانٹے کی ٹکر جا رہی ہے دونوں امیدواروں کے بیچ۔ تو بہرحال اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی کہ جو ہے عوام کا رجحان کیا ہے، اور عوام جو ہے کس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ تو بہرحال جو ہے حیدرآباد کے مقابلے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی واضح تصویر سامنے نہیں آئی ہے۔ اب یقیناً دیکھیے حیدرآباد میں 12 تاریخ کو جو غالباً الیکشن ہوگا، ووٹنگ ہوگی وہاں پہ جوبلی ہلز میں، تو ابھی 10-15 دن ہیں۔ جی ہاں 10-15 دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی 15 دن ہیں۔ ان 15 دنوں میں
BRS اور کانگریس جو ہے اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا جو ہے وہ پلان کرتی ہیں، کیا منصوبہ بناتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہار کی جو سیاست ہے وہ بھی جو ہے ایک بڑی زبردست جو ہے صورتحال اختیار کر چکی ہے. دلچسپ صورتحال. بالکل. اب تیجسوی یادو، امت شاہ وہاں پہ جلسے کر رہے ہیں، مودی نے وہاں پہ جلسے کیے، BJP کے بہت سارے لیڈروں کو وہاں پہ میدان میں اتارا گیا ہے جو مختلف. دیکھیے وہاں پہ صرف جو ہے نفرت کی سیاست ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا جو ہے ریاض صاحب کے وہاں کے جو ایک وزیر ہے، مرکزی وزیر گری راج سنگھ، جی ہاں، انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ ہمیں حرام خوروں کا ووٹ نہیں چاہیے. جی ہاں، نمک حراموں کا ووٹ جی ہاں، نہیں چاہیے، انہوں نے کہا تھا. تو اب اس طرح کی جو باتیں ہیں اب یہ گرمی اختیار کر رہی ہیں. لیکن تیجسوی یادو نے جو ہے صاف طور پہ کہا ہے، انہوں نے جو ہے حلقہ کشن گنج میں روڈ شو کیا، خطاب کیا، جلسے تھے. اور پھر انہوں نے وہاں بھی گزشتہ روز وہاں بھی سیمانچل میں بھی انہوں نے تقریریں کی تھیں. سیمانچل میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم وقت ایکٹ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے. جی ہاں، جی ہاں. اور یہاں بھی کشن گنج میں بھی انہوں نے سیدھے الفاظ میں امت شاہ کو اور مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب کی بار جو ہے باہر سے کوئی نہیں جیتے گا، اب ہم BJP کو یہاں سے بھگائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کیا نمک حرام کی جو بات ہے تو عوام نے یہی کہا ہے کہ نمک حرام تو وہ ہوتے ہیں جو ملک کو ہندو مسلم کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، یا پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی جو انگریزوں نے اپنائی تھی وہ اپناتے ہوئے اپنا سیاسی الو سیدھا کرتے ہیں. نمک حرام تو وہ ہوتے ہیں جو ملک میں بے چینی پیدا کرتے ہیں مذہب کے نام پر اور اپنی سیاست یا سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب عوام بہار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان نمک حراموں کو ووٹ نہیں دیں گے جو اس طرح کے بے چینی لوگوں میں پیدا کرتے ہیں اور جو مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی وہ بے روزگاری دور کرنے میں بھی ناکام ہو چکے ہیں. تو ان کے خیال میں اس طرح کے لوگ نمک حرام ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نمک حرام جیتتے ہیں یا پھر جو محب وطن ہندوستانی حقیقی جن کے آبا و اجداد نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں حصہ لیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر نمک حرام کامیاب ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ نمک حراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو دور کی بات ہے، ان کے آبا و اجداد نے بھی انگریزوں کی مخبری کی تھی، ان کے تلبے چاٹے تھے، اسی طرح جس طرح آج گودی میڈیا مودی حکومت کے تلبے چاٹنے میں مصروف ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہندوستان میں اب ایک سازش کے تحت BJP کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں اب اس کا زیادہ یعنی دن برقرار نہیں رہے ہیں، اس لیے اب اس نے SIR اسپیشل جو انٹینسیو ریویژن آف ووٹس ووٹر لسٹ ہے وہ کروانے کا منصوبہ بنایا. اور اس کے اشاروں پر الیکشن کمیشن چند گھنٹوں میں یہ اعلان کرنے والا ہے کہ ہم پین انڈیا SIR کریں گے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے پہلے مرحلے میں 4 ریاستیں ہیں. ایک تو بہار ہے جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں پر SIR ہو چکا ہے، لیکن اب اگلے سال جن ریاستوں میں انتخابات ہیں، ایک تو آپ کو مغربی بنگال ہے، دوسرا کیرلا ہے، تیسری تمل ناڈو ہے اور چوتھی جو ریاست ہے آسام. اس کے علاوہ ایک مرکزی زیر انتظام علاقہ ہے پڈوچیری، وہاں پر بھی انتخابات ہونے والے ہیں. ان 5 ریاستوں میں یعنی 4 ریاستوں اور ایک مرکزی زیر انتظام علاقے میں باضابطہ SIR کیا جائے گا. اور مغربی بنگال میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ BJP حکومت جان بوجھ کر اور ہندو مسلم کرنے کے لیے، مندر مسجد کرنے کے لیے اور اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے. لیکن سجا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممتا بنرجی اس کا منہ توڑ جواب دیں گی؟ دیکھیے اب SIR کے نام پہ آپ لوگوں سے ڈیٹیل مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپلوڈ کروائیے یہ اپلیکیشن، آپ کو یہ دینا ہوگا، آپ کو پاسپورٹ کی امیج ڈالنی ہوگی، آپ کو آدھار کارڈ کی امیج ڈالنی ہوگی، آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ کی امیج ڈالنی ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کے جو ہے تفصیلات ہیں، ان کی جو کنڈیشنز ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جی اس حساب سے جو ہے ڈالنی ہوں گی. اب یہ کہا جائے گا، اس کے بعد لوگ جو ہے اپلائی کریں گے. تو پھر اس کے بعد جو ہے جیسا کہ بہار میں ہم نے دیکھا کہ 37 لاکھ لوگوں کے جو ہے نام ووٹوں سے حذف کیے گئے. بعد میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے جو ہے واقعی آپ ووٹر ہیں تو پھر آپ دوبارہ اپلوڈ کیجئے. تو ایک معنوں میں لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی ایک سازش کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیر اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا